हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मुबारक हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इमरान खान के हवाले से वैसे तो हमारे नेशनल मीडिया के ऊपर, पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर पाबंदी है, लेकिन एक उनके लीडर हैं जुल्फी बुखारी साहब, जो वैसे तो पाकिस्तान में मतलूब हैं, लेकिन बीबीसी को उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और उसमें उनका ये कहना है कि पीटीआई को बहुत कंसर्न है इंटरनेशनली इमरान खान के ऊपर कोई भी आवाज़ नहीं उठाई गई किसी मुल्क की तरफ से। और इवन उनका ये भी कहना है कि जी बांग्लादेश में तो अगर कोई अपोजिशन के साथ कोई ज्यादती होती है तो एमनेस्टी इंटरनेशनल 20-20 ट्वीट्स कर देती है एक दिन में, लेकिन आज तक एक भी ट्वीट इमरान खान के ऊपर होने वाली ज्यादतियों पे नहीं की गई इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुबारक साहब, ये एक तरफ तो ये सारे इमरान खान को भुट्टो से बड़ा लीडर मानते हैं और ये कहते हैं कायद आज़म सानी। तो भुट्टो के ऊपर क्या इसी तरह ही रिस्पॉन्स आया था इंटरनेशनली जब भुट्टो को पाबंद सलासिल किया गया था? और इमरान खान के हक में क्यों आवाज नहीं उठाएगी? मैं चाहूंगा इन दोनों को आप अगर इकट्ठा लेके चलें तो। जी। नहीं, इकट्ठा लेके नहीं चल सकते ना। बड़ा प्रॉब्लम ये है हाँ, वो कि ठीक है, क्योंकि हर दफा जोड़ते हैं ना जी इमरान को भुट्टो के साथ और भुट्टो से ऊपर और फिर काजल मसानी। लेकिन आपका ऑब्वियसली, लेकिन मैं मेरा सवाल करने का मकसद उसमें पीछे ये था। यानी देखे ना, भुट्टो की जो पॉलिसीज थी वो बड़ी पॉलिटिकल पॉलिसीज थी। पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज के तनाजुर में ही भुट्टो की सपोर्ट और अपोजिशन थी। अ, भुट्टो साहब ने जो मुखालफत अपनी दुनिया में पैदा की, मगरिब की तरफ से थी, अमेरिका की तरफ से थी। और उसकी वजह बड़ी क्लियर थी कि पॉलिटिकल स्टांस भुट्टो का ये था कि उन्होंने इंडिया की जो नॉन अलाइंड एक ऑर्गेनाइजेशन के लीडर की हैसियत से इंडिया ने दुनिया में हैसियत बनाई थी अपनी, तो उसके मुकाबले में भुट्टो साहब ने एक पॉलिटिकल स्टांस लिया कि हम मुसलमान मुल्कों की, जो कि बड़े इस वक्त रिसोर्सफुल मुल्क हैं, यानी तेल की वजह से बहुत ज्यादा, उनकी एक तंजीम बनाते हैं। और उनके लीडर की हैसियत से पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है कि जो लड़ाई फलस्तीन की बनाई जा रही थी इसराइल से, उसमें बहुत बड़ा रोल कर सकता है। और अरबों की उस वक्त बहुत बड़ी तहरीक थी कि वो अमेरिका की मुखालफत में थे। शाह फैसल भी, अब्दुल नासर सदर नासिर ऑफ इजिप्ट, और ये लोग, बशर उल असद, हाफिजुल असद, तो और कजाफी, ये लोग, यानी अरबों की वो, ये पॉलिटिकल बात थी। मतलब है कि इसमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई ऐसा इशू नहीं था जिसको आप लो लेवल की पॉलिटिक्स कहें। और भुट्टो का इस वजह से इमेज बना कि उसने बड़ी कामयाबी से इन मुल्कों के सरबराह का रोल कर लिया। उसको लोगों ने, अरबों ने कबूल किया बतौर अपने बड़े भाई के। ये जो बात है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी तहरीक के लीडर बन रहे हो तो क्या उस तहरीक की हैसियत क्या है, नंबर वन। और नंबर टू, वो तहरीक के जो अनासिर हैं, जिन लोगों ने उसमें शामिल होना है, वो आपको कितनी इज्जत और कितनी हैसियत दे रहे हैं। ठीक। अब यहाँ देखें, भुट्टो साहब ने उसी, ये जो एक बुनियादी उनका नस्मुल ऐन था कि इंडिया की बड़ी जमीयत जो बनी हुई है आज़ाद ममालिक, यानी इम्पार्शल मुल्कों का, उसके मुकाबले में मैं एक इतनी बड़ी तंजीम बनाऊं। अच्छा, अब उस तंजीम के नतीजे में भुट्टो साहब ने बहुत और एक कामयाबी ये हासिल की कि मुल्क के बेशुमार लोग अरबों में मुलाजमत के लिए चले गए। उन्होंने दरवाजे खोल दिए। बहुत बड़ा एक जो गिरा हुआ मुल्क था, तबाह हुआ हुआ, उस वक्त तो डिवाइड हो गया था ना, बांग्लादेश बना था और बहुत जी। डिवीजन के बाद हालत खराब थी, वो एक सहारा बन गया। फिर अरबों ने इसराइल के नाम पर या इसराइल की वजह से और जुल्फिकार अली भुट्टो को ट्रस्ट करते हुए उन्होंने अपने सरमाए ऑफर किए कि आप न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बनाएं
اب نیوکلیئر پروجیکٹ ایک اور بڑی تکلیف دہ بات تھی دنیا کے ان ممالک کے لیے جو دنیا میں ایٹمی جس کو جو توسیع ہے ایٹمی قوتوں کی اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ یہ پھیلنا نہیں چاہیے یہ کام. ہر ملک اگر اسی طرح نیوکلیئر ویپن بنا لے گا تو ہر ملک کی اتنی زیادہ مضبوط ڈسپلنڈ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے کہ جو اس اسلحے کو محفوظ بنیادوں تک ہی رکھے. یعنی امریکہ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا یا روس کا یا انگلینڈ یا جو ملک ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہے وہ انڈسٹریلی اتنے ڈیولپڈ ملک ہیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹس اور ان کے سسٹم اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو خطرہ نہیں ہے کہ وہ اندھا دھند چلا دیں گے بم. جبکہ پاکستان جیسا ملک جس کی اسٹیبلٹی بہت مخدوش ہے, ابھی بنگلہ دیش سے الگ ہوئے تھے اور ابھی بہت زیادہ ملک ٹوٹا ہوا نظر آتا تھا, تو وہ ایٹم بم کی طرف جا رہے تھے. اس پہ بہت زیادہ اختلاف ہوا کہ ایٹم بم آپ بنا لو گے تو آپ تو انتہائی خطرناک ملک ہے جس میں کوئی چیز اسٹیبل ہی نہیں ہے. آپ کا جس پہ ہنری کسنجر کے ساتھ ان کا بڑا مشہور ہوا تھا مکالمہ بھی ایک, جس میں وہ ایگزامپل بنانے کی بات آئی تھی کہ آپ مت کرو. جی کہ سنگر ابھی فوت ہوا ہے آجانی کہ سنگر بہت دوست تھا بھٹو صاحب کا, اور نکسن بڑا دوست تھا بھٹو کا. اب بھٹو صاحب کے جو لیول ہے نا, لیول غور کریں. آپ اچھے کرکٹر ہیں, آپ کی لڑکیاں وڑکیاں بہت دوست بنی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن آپ کے سربراہان مملکت دوست نہیں ہیں. دیکھیں نا یہ باتیں بڑا فرق ہے. آپ ایک کیلنڈرا نوجوان لڑکا ہیں اور اچھے کھلاڑی ہیں, آپ دوڑ کے آتے ہیں, بال بڑا زبردست کرواتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں لڑکیاں وڑکیاں, یہ تو بیچاری بڑی مزیدار مخلوق ہے. ان کو مشہور آدمی جو کھلاڑی اچھا فزیکلی فٹ اچھا گورا چٹا, وہ اس بنیاد پہ وہ دوست بن جاتی ہیں. یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جس سے آپ ملکوں کے سربراہان کے آنکھوں کا تارا بن جائیں. دیکھیں نا, بھٹو کے نکسن ذاتی دوست, کے سنگر ذاتی دوست, موزے تنگ اور چو این لائی ذاتی دوست. لیول دیکھو یار بندے کا. اندرا گاندھی اس کا احترام کرتی تھی باوجود اس کے ٹوٹے ہوئے ملک کا لیڈر تھا. اندرا گاندھی نے اس کے ساتھ شملہ معاہدہ کیا. جی اس طرح اس کو مت مکس کریں. ہر بار ایسے سمپل کہ چار لڑکے اس کے پیچھے دیوانے, یا طالبان اس کے بڑے مداح ہو گئے کہ مداح بھی کوئی نہیں. دیکھیں, ہاں آپ بات کرنے لگے. بات یہ کرنے لگا تھا کہ ایک طرف ٹھیک ہے بھٹو صاحب نے وہ سارا عرب ورلڈ اور مسلم ورلڈ کے ایک لیڈر کے طور پہ, بڑے بھائی کے طور پہ سامنے آئے, اور بھی پالیسیز بہت تھی ایک پاکستان ٹوٹا ہوا اس کو کھڑا کرنے کا. لیکن عمران خان کو بھی تو اس طرح کی امیج کے اوپر کھڑا کیا نا جی. ریاست مدینہ کا نعرہ, پھر اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنا, یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریریں کرنا, اور اس طرح کے, کیونکہ اس کو بھی ایک مسلم لیڈر کے طور پہ ہم نے پیش کیا جی کہ اس سے بڑا اس وقت مسلم لیڈر ہے ہی کوئی نہیں جو دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو. تو ایک یہ دین کی حفاظت کا بڑا پرابلم ہے. دین کی حفاظت پاکستانی ایک کرکٹر کیسے کر سکتا ہے یار؟ اتنی حیران کن باتیں ہیں یہ. دین کی حفاظت, ایک آدمی کو دین کا پتہ ہی نہیں, اس کی کوئی دین کے سربراہوں کو, لیڈروں کو وہ جانتا نہیں. مطلب حزب التحریر میں اس کا کیا رول ہے؟ حزب التحریر کے اتنے بڑے لیڈر ہیں, اتنے بڑے, مولانا مودودی ایک اسلام کے لیڈر تھے, اور ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو عربوں کے جو مفسر, اور پھر آپ یونیورسٹی کے علماء کو لے لیں. مطلب آپ ان میں سے کس کے آپ سند یافتہ ہو؟ کس نے آپ کو سند دی ہے کہ آپ اسلام کے بہت بڑے نمائندے ہو؟ دیکھو نا, پولیٹیکل نمائندہ ہونا بھٹو کا کام تھا. قائد اعظم بھی پولیٹیکل نمائندے بنے نا, اسلام کا پتہ نہیں تھا ان کو بھی, اور مطلب ان کو تو دلچسپی بھی نہیں تھی. بھٹو کو دلچسپی تھی لیکن بھٹو کا علم بڑا ہی محدود تھا دین کے بارے میں, مگر بھٹو کا دین کے مالکوں کے ساتھ بڑا تعلق تھا. بھائی بڑے لیڈر جتنے تھے اس وقت دنیا بھر میں, اسلام کے بڑے لیڈر, وہ اس کے ذاتی طور پہ اس کی ٹیلنٹ کے مداح تھے. کس بات کے مداح تھے؟
اس بات کے کہ یہ مسلمانوں کا درد بھی رکھتا ہے اور درد کے کو پورا آگے چلانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. یہ بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے, بہت زبردست سیاستدان ہے, بہت زبردست مفکر ہے, مقرر ہے, بہت بڑا. یعنی ایک جہاں بھی وہ بولا, مطلب اس کو جب آپ صرف ایک مثال لے لیں, جب وہ نکسن کا زوال ہو رہا تھا تو بھٹو صاحب نے وزٹ کیا امریکہ, تو وہاں جو ان کے ٹاپ موسٹ جو جرنلسٹ تھے انہوں نے پریس کانفرنس میں بھٹو کو گھیرنے کی کوشش کی. تو ایک آدمی نے کہا کہ اس وقت واٹر گیٹ چل رہا تھا نا, جو بہت بڑا ایک سکینڈل تھا نکسن کا, جی کرپشن کے ذریعے اقتدار لینے کی کوشش کی. تو انہوں نے کہا جی واٹ اباؤٹ واٹر گیٹ, واٹ از یور کامنٹ آن واٹر گیٹ. اس آدمی کے ٹیلنٹ, پولیٹیکل ڈپلومیٹک ٹیلنٹ کا اس سے ایک فکرے سے پتہ لگتا ہے. تو اس نے کہا کہ I am not concerned with Watergate. I am a man from a very backward country where our problems are not Watergate. Our problem is waterlogging. ہنس پڑے سارے جرنلسٹ. شاطر ہے, تیز ہے, ذہین ہے, تیار ہو کے آیا ہوا ہے کہ کہنا کیا ہے جواب میں. اور اس کو قابو نے, اس بڑے بڑے جو اس وقت کے مارک ٹیلی جیسے جرنلسٹ اس کے پرسنل مداح تھے. He is a brilliant man in politics. تو اب جو غلطیاں جو کی بھٹو نے وہ بھی بہت بڑے آدمی والی غلطیاں ہیں. یہ نہیں کہ آپ طالبان کے نمائندے بن کے انہیں کہیں جی کہ ان کو مین سٹریم میں نے پاکستان کا لیڈر بنانا ہے. یہ پالیٹکس ہے. مطلب آپ اس قدر کن ذہن آدمی ہیں کہ آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ طالبان جیسے کھڑپینچ لوگوں کو آپ بغیر ان کے ساتھ کوئی ڈسکشن آپ نے نہیں کی, ان کے نقطہ نظر کو نہیں بدلا, اور آپ ان کو کہتے جی میں نے مین سٹریم میں ان کو پالیٹکس میں لانا ہے, اور آپ ان کے ایک معمولی سے نمائندے ہو جو وہ آپ کو یوز کر رہے ہیں, وہ آپ کے مداح بھی نہیں ہیں. لک ایٹ دس. عرب بھٹو کے مداح تھے. جب بھٹو کو پھانسی دینے کی بات کی گئی تو قذافی نے کہا کہ آپ مجھ سے سب کچھ لے لو, آپ پروسیسنگ پلانٹ کے پیسے مجھ سے لے لو, پلیز بھٹو کو معاف کرو, میرے پاس بھیج دو. اور مطلب دنیا کی 130 کے کتنے ملکوں کے لوگوں نے اس کے لیے اپیل کی, رہائی کے اپیل. ہاں جی. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا اس کے حق میں اپیل نہیں ہو رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو بہت معمولی حیثیت ہے عمران خان کی, جو اس نے یہ بلاسفیمی کے اوپر ایشو اٹھایا تھا, وہ بھی ایک روٹین کی بات ہے جو ہر کوئی کہتا ہے. وہ جا کے وہاں کر دی تو پیچھے ڈھول بجانے والے آپ کی اہمیت بڑھا رہے ہیں نا. آپ کی اہمیت خود نہیں ہے. آپ کے 4 ڈھولچی جو ہیں جو ڈماڈم ڈھول بجاتے کہ دیکھو ساڈے لیڈر نے کی کر دیتا, انہوں نے جناب قوماں نو پہلی باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر آگاہ کیا. اندازہ کریں یار, وہ مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کتابیں لکھ کے انہوں نے لائبریریاں بھر دی ہوئی ہیں, اور یہ پہلا آدمی ہے جو جا کے ان کو بتانے لگا تھا کہ رسول اللہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت ہوتی ہے. وہ تو یار 100 دنیا کے 100 آدمیوں میں سے سر فہرست انسان جو پیدا ہوا, انہوں نے کتاب لکھی, بڑی مشہور اور لاکھوں میں بکی, کروڑوں میں, مطلب ملینز میں بکی. اس کتاب میں اس نے نمبر 1 آدمی دنیا کا جو موسٹ انفلوئنشل مین ان ہیومن ہسٹری, موسٹ ریسپیکٹیبل مین ان ہیومن ہسٹری, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے قرار دیا. آپ بتا رہے ہو لوگوں کو جا کے اوباما اور اس کی بات, تو پولیٹیکل کریکٹنس کے مالک تو وہ ہیں, وہ تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام کے خلاف بات نہیں کرنے دینی. ہم نے رسول اللہ کے بارے میں تو بات چھوڑو, وہ تو کہتے ہیں جی اسلام کے اوپر تنقید نہیں ہم نے کرنے دینی, انہوں نے منع کیا ہوا ہے. جی اسلامو فوبیا کا جو لفظ ہاں ہے. جی, انہوں نے سب سے بڑا ان کا جو جھگڑا, یعنی جو انہوں نے ٹرمپ کے اوپر جو الزامات تھے ان میں سے بڑا ایک الزام ہے کہ جی وہ اسلام کے خلاف ہے. تو یار یعنی آپ کے
امریکہ کے لیڈروں کی پالیسی یہ ہے، اور آپ یہاں ڈھول بجا رہے ہو کہ جی ہمارا وہ لیڈر پیدا ہوا ہے جس نے پہلی دفعہ دنیا میں جا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کی عزت ہمیں بہت پیاری ہے۔ اور دسو یار، آپ جھوٹ بولتے ہو، اپنے دل کو خوش کرتے ہو۔ وہ آپ کے ان باتوں کی وجہ سے دنیا کے لیڈروں نے عمران کو لیڈر نہیں مانا ہوا۔ ناراض ہونے کی بات نہیں ہے کہ جی وہ آپ کے اس بندے کو بچانے کیوں نہیں آ رہے۔ ان کی نظر میں ایک معمولی سا آدمی ہے جو طالبان کے ساتھ مل کے یہاں کو گند کر رہا تھا۔ دیٹ از واٹ دے تھنک۔ میں آپ کو گارنٹی سے بتاتا ہوں، دیٹ از واٹ دے تھنک۔ مغربی قوتیں، عرب، انڈیا، دے تھنک اباؤٹ عمران خان ایز اے سمپل بات ہے ان کی کہ یہ ایک اچھا کھلاڑی تھا، بہت اسی لائن میں رہتا، اس نے اچھے کام شروع کیے تھے، چلو ہسپتال، لائبریری، کوئی یونیورسٹیاں بنا دیتا، بہت اچھی بات ہے۔ دیکھیں نا، ایتھی نے بھی تو ساری زندگی اتنی خدمت کی، اتنا نام کمایا، عزت کمائی، سیاست میں نہیں آیا۔ ایسی کیا بات تھی مشکل؟ یہ ایمبیشس آدمی ہے، اور جب کوئی دیکھے ایک فکرے کی میں بیان کرنے والی بات ہے، جب آپ کی ایمبیشن آپ کی صلاحیت سے زیادہ ہوتی ہے تو آپ کرپٹ انسان کہلاتے ہیں اور آپ ناکام ہوتے ہیں۔ صحیح۔ صلاحیت سے زیادہ امنگ رکھنا، یہ کہ میں دنیا کا لیڈر بن جاؤں، میں پاکستان کا تاحیات لیڈر بن جاؤں، صلاحیت ہے نہیں یار آپ کے پاس۔ آپ انٹلیکچوئل کام نہیں کر سکتے، آپ کو 4 گھنٹے لگاتار بیٹھ کے علمی باتیں کرنی پڑیں، سیریس باتیں، پڑھائی کی باتیں، یا کوئی کتاب پڑھنی پڑے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ پھٹنے لگتا ہے۔ آپ کی یہ حیثیت ہے، آپ ایکسرسائز کرتے ہو ڈیلی، آپ 2-4 کلو گوشت کھاتے ہو روز۔ آپ تو طالبان کے ان لوگوں، نادر خان دورانی کی ٹائپ کے انسان ہیں آپ پالیٹیشین تھوڑی ہیں۔ آپ تو قتل عام کر سکتے ہیں۔ نادر شاہ دورانی واز اے ویری گڈ کلر، یہ تو ویری۔ اس نے بھی تو کہا تھا، اگر چائنا کا سسٹم مجھے مل جائے تو 5 لوگوں کو اگر پھانسی لگا دیا جائے۔ دوں گا میں۔ آئی مین یہ باتیں کرنے والا آدمی دنیا کی پالیٹکس کا مرکزی آدمی نہیں بن جاتا کہ دنیا کے لوگ اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں۔ بنگلہ دیش کی جو وہ لیڈرز ہے، وہ ایک نہیں 2-3 جو لیڈر ہیں، اور وہ جو خاص طور پہ حسینہ واجد، وہ اب بے نظیر کی ٹائپ کی عورت، جو بے نظیر سے زیادہ اس لیے کامیاب ہے کہ وہاں طالبان نہیں ہے۔ جو جماعت اسلامی والے ہیں وہ اتنے متشدد قسم کے، کیونکہ ان کا کوئی اصول ہے، جماعت اسلامی کا کوئی اصول ہے، وہ پالیٹکس کرتے ہیں، وہ دہشت گردی نہیں کرتے، تو اس لیے اس کو ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ قتل نہیں ہوئی، لیکن وہ اتنی بڑی لیڈر ہے جتنی بے نظیر تھی۔ تو اس کے ساتھ آپ کا کہ جی لوگ اس کی حمایت میں آتے ہیں، کمال کرتے ہیں آپ یار۔ اس کی حمایت میں کیوں نہیں آئے لوگ؟ اس کا باپ مارا گیا بنانے کے بعد، بنگلہ دیش بنانے کے بعد، اور وہ اسی طرح جیسے ایک بڑے لیڈر کا رول ہوتا وہ کر رہی ہے۔ اس نے ملک اپنا سنوارا ہے، اور اس کے پاس کوئی نقطہ نظر ہے، کوئی ایجنڈا ہے۔ اس نے مسلمان ہوتے ہوئے اس بات کو اسٹیٹس مین کی طرح کام کیا کہ ہم نے، اس نے اور سارے لوگوں نے مل کے، یہ نہیں اکیلی اس کا کام نہیں ہے، کہ سیکولر آئین بناؤ جس میں ہندوؤں مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو۔ صحیح۔ آپ کا کیا آپ ریاست مدینہ بنانے بیٹھ کے یار، 1400 سال پہلے والا وہ سسٹم جس میں کوئی اکانومی نہیں تھی۔ اتنی معمولی باتیں ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ریاست مدینہ بنائی۔ ان کے پاس مملکت نہیں تھی، انہوں نے مملکت کا قانون دیا کہ بناؤ مملکت، اکٹھے ہو کے ایک قوت بنو، تہذیب اور علم سکھایا، لیکن انہوں نے کوئی اکانومی نہیں دی، انہوں نے نظام حکومت نہیں دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نظام حکومت نہیں دیا جی، اور انہوں نے کوئی نظام معیشت نہیں دیا۔ تو آپ اس دور میں بیٹھ کے جہاں ملک تباہ ہوا پڑا ہے اپنے اکانومی کی خرابیوں کی وجہ سے اور اپنی بد نظمی کی وجہ سے، وہاں آپ بیٹھ کے ریاست مدینہ کی بات کر رہے ہو، یعنی وہ اور آپ اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہو۔
کیا کہہ رہے ہو؟ کتنی اس پہ لوگوں نے بات نہیں کی، مگر میں تو بات اٹھاتا ہوں یہ کہ آپ کون ہو، وٹ ڈو یو، یعنی جو 4 خلفائے راشدین سے نہیں ہوا، یعنی دو نے پرامن حکومت کی مدینہ کی، پہلے 2 نے، تیسرے سے بھی مکمل خاتمہ تیسرے کا بھی بدامنی کی وجہ سے ہوا، ریاست مدینہ کی بنیادیں اکھڑ گئی تھی، اور چوتھے کے وقت تو بادشاہت بن گئی، تو ریاست مدینہ کہاں ہے؟ اور آپ کون ہو؟ آپ یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ اس درجے پہ ہو کہ آپ نئی ریاست مدینہ دوبارہ، جو کہ پورے 1300-1400 سال سے دوبارہ نہیں بنی، کسی نے کوشش نہیں کی، بے شمار کوششیں ہوئی، تحریکیں چلی، نہیں بنی ریاست مدینہ، دوبارہ نہیں بنی، خلافت بھی دوبارہ نہیں بنی، بادشاہت رہی، تو آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ میں ریاست مدینہ پاکستان کو بنا دوں گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ صحیح ہے، سارے پوائنٹس آپ کے، میرے خیال ہے اس سارے سوال کا جواب بھی اس میں آ گیا کہ کیوں عمران خان کے لیے بین الاقوامی سطح پہ آوازیں بلند نہیں ہو رہی، اور کیوں بھٹو کے لیے آوازیں بہت بلند ہوئی اور پاورفل آوازیں بلند تھیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل صحیح ایک کلیئرٹی کے ساتھ بتا دی ہے. امید ہے کہ ہمیں فیڈ بیک بھی لوگوں کی طرف سے ملے گا، اور جاتے جاتے ہمیشہ کی طرح کی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل کا بٹن بھی دبا لیں تاکہ جتنے بھی ویلاگس ہیں آپ کو ان کا نوٹیفکیشن ملتا رہے. تھینک یو ویورس، ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں.